बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम सरमाया असलाफ़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौज़ूए सुखन है बहर ज़ख़्ख़ार हाफ़िज़ुल हदीस जलीलुल क़द्र फ़क़ीह इमाम अबुल हुसैन अहमद बिन मोहम्मद क़ुदूरी बगदादी हनफ़ी राहिमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 428 सन हिजरिया और आपकी बाज़ तालीफ़ात। इमाम क़ुदूरी हनफ़ी राहिमहुल्लाह के क्या कहने, बड़े बड़े उलमा ने आपको वालिहाना अंदाज़ में ट्रिब्यूट पेश किया है। आपके बाद आने वाले जितने भी फ़ुक़हा हैं सब ने आपके सामने सर तस्लीम खम किया है। बिलखुसूस फ़िक़्ह हनफ़ी में तो आपका बड़ा ही नाम है, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर फ़िक़्ह इस्लामी की तारीख़ आपको नज़रअंदाज करके मुकम्मल करार नहीं दी जा सकती। फ़िक़्ह इस्लामी में मजमूई तौर पर आपका शुमार जलीलुल क़द्र फ़ुक़हा के अंदर होता है और बिलखुसूस फ़िक़्ह हनफ़ी में तो आपको असहाबुत तरजीह में शुमार किया गया है। जो इमाम इब्न कमाल पाशा राहिमहुल्लाह ने तबक़ात फ़ुक़हा बयान किए हैं, उन तबक़ात फ़ुक़हा के एतबार से उन्होंने आपको असहाबुत तरजीह के अंदर ज़िक्र किया है और बाज़ ने तो आपको असहाबुत तरजीह से भी बुलंद पाया करार दिया है। तो इमाम क़ुदूरी राहिमहुल्लाह के क्रेडिट पे बहुत सा इल्मी काम है। आपकी अज़ीम शान और जलीलुल क़द्र किताबें हैं, गिरां क़द्र किताबें आपने तालीफ़ फरमाई हैं, जिनसे एक आलम फैज़ याब हो रहा है। आज तक सदियाँ गुजर गई हैं, सदियाँ गुजरने के बाद आपका इल्म अकनाफ़ आलम में फैला हुआ है। अक़तार आलम में आपका भी चर्चा है, आपकी कुतुब का भी चर्चा है, आपके इल्म का भी चर्चा है। तो पहले मैं कुछ कॉमेंट्स आपके बारे में उलमाए उम्मत के एडमायरिंग कॉमेंट्स ज़िक्र करता हूँ, फिर उसके बाद आपकी बकिया तफसीलात की तरफ आता हूँ, आपकी बायोग्राफी की तरफ इख्तिसार के साथ, और फिर आखिर में इंशाअल्लाह आपकी कुतुब के बारे में भी एक रिव्यू पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, हमें एक बहुत बड़े आलिम हैं ख़तीब बगदादी, जिनका अपना हदीस के अंदर बड़ा पाया बुलंद है और हाफ़िज़ इब्न अस्क़लानी राहिमहुल्लाह ने इंडोर्स किया है हाफ़िज़ इब्न नुक़्ता की इस बात को कि जो भी ज़ी इंसाफ़ है वो ये बात जानता है कि ख़तीब बगदादी के बाद जितने भी आलिम आए हैं वो हदीस और उलूम हदीस के मामले में ख़तीब बगदादी की किताबों के अयाल हैं, मोहताज हैं। ये इतना बड़ा ट्रिब्यूट जो है इब्न नुक़्ता हम्बली ने दिया है ख़तीब बगदादी को, और हाफ़िज़ इब्न अस्क़लानी राहिमहुल्लाह ने इसको इंडोर्स किया है। तो वो ख़तीब बगदादी वो इमाम क़ुदूरी राहिमहुल्लाह के शागिर्द हैं, और ख़तीब बगदादी जो है इन्होंने बाकायदा ये बात तालीफ़ फरमाई है, तहरीर की है अपनी किताब के अंदर इमाम क़ुदूरी के लिए, कि वो कहते हैं कि वक़द कतबतु अन्हु, मैंने भी इनसे इल्म हासिल किया, मैंने भी इनसे हदीस ली हैं, लिखी हैं। वकाना सदूक़न, और ये सदूक़ थे। वकाना मिम्मन अंजब फिल फ़िक़्हि लिज़काइहि, और ये फ़िक़्ह के अंदर नजीब थे, बुलंद पाया थे। ये भी माना हो सकता है, और अगर अंजबा ये इसमें तफजील लें तो, और अगर जो है वो अंजबा जो है वो फ़ेले माजी लें तो फिर माना ये होगा कि उन्होंने फ़िक़्ह के अंदर अपने पीछे अजीम ज़ख़ीरा छोड़ा है। आपकी किताबें पढ़कर और आपसे इल्म हासिल करके बहुत से लोग खुद फ़क़ीह बन गए हैं। कि अंजबत तिफ़ला इस्तेमाल होता है कि जब कोई बच्चा करीम बच्चा मुअज़्ज़ज़ बच्चा पैदा करे तो मुहावरा इस्तेमाल होता है अंजबत तिफ़ला, इसने बच्चे को जन्म दिया। तो अगर इसे फ़ेल माजी लिया जाए अंजबा फ़िल फ़िक़्हि, वकाना मिम्मन अंजबा फ़िल फ़िक़्हि लिज़काइहि, उन्होंने अपनी ज़कावत की वजह से, ज़हानत की वजह से, फ़िक़्ही महारत की वजह से फ़िक़्ह के अंदर अपने पीछे बहुत सी यादगारें छोड़ी हैं, शागिर्दों की सूरत में, किताबों की सूरत में। ये माना फ़ेल माजी के अतबार से, और अगर इसमें तफजील लें अंजब को तो माना होगा बहुत ज़्यादा नजीब, बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, बहुत ज़्यादा माहिर फ़िक़्ह के अंदर। एक तो ये उनकी फ़िक़्ही महारत का एतराफ़ किया है ख़तीब बगदादी ने। फिर आगे कहा वन तहत इलैहि बिल इराक़ी रियासतु असहाबी अबी हनीफ़ा, इराक़ में इमाम आदम अबू हनीफ़ा राहिमहुल्लाह के फॉलोअर्स की सरदारी इन पर ख़त्म थी। यानी इराक़ में सबसे बड़े हनफ़ी फ़क़ीह इमाम क़ुदूरी थे ख़तीब बगदादी के बकौल। अपने दौर के अंदर ख़तीब बगदादी सबके सरदार थे, सारे आपके नीचे नीचे थे, सब आपके मातहत थे, आप सब पर फ़ौक़ थे महारत के अंदर, फ़िक़्ही महारत में भी। और आपका जो रुतबा था, जो ज़ाहिरी रुतबा, जो इल्मी रुतबा, वो तो अपनी जगह पर, जो ज़ाहिरी आपका जाहो जलाल और फजलो कमाल था वो भी सब पर फायक था असहाबे अबू हनीफ़ा के अंदर, यानी हनफिया के अंदर। आगे कहा वाज़ु माइंदहुम कदरा वाज़ु माइंदहुम कदरुहु, और इनकी कदर, इनकी मंजिलत उनके नज़दीक यानी हनफिया के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा थी।
عندهم قدره وارتفع جاهه، اور ان کا مرتبہ بھی بلند تھا، ظاہری مرتبہ بھی، جو علمی مرتبہ ہے وہ تو بلند تھا ہی تھا، ظاہری طور پر بھی آپ کا مرتبہ بلند تھا۔ اب یہاں جو خطیب بغدادی نے صدوق کا لفظ استعمال کیا تو اس کی بھی ایک میں وضاحت کر دوں علمی، کہ صدوق جو ہے ویسے جب علماء جرح و تعدیل کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں عام طور پر تو ان کا عام استعمال ہوتا ہے صدوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی جو اعلیٰ درجے کا ثقہ ہے اس سے تھوڑا کم ہے، یعنی حسن الحدیث کے لیے صدوق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اکثر، یہ ان کا اکثر استعمال ہے۔ لیکن کبھی کبھی علماء جرح و تعدیل صدوق کو اپنے حقیقی لغوی معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں مبالغے کے صیغے کے طور پر، کہ صدوق مبالغہ کا صیغہ ہے، مراد ہے بہت زیادہ سچا۔ تو جب یہ صدوق مبالغے کے صیغے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ اعلیٰ درجے کے ثقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر اس سے مراد ادنا ثقہ نہیں ہوتا، پھر اس سے مراد حسن الحدیث نہیں ہوتا، اعلیٰ درجے کا ثقہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں خطیب بغدادی نے جو آپ کے لیے صدوق کا لفظ استعمال کیا یہ بھی وہی اعلیٰ درجے کے ثقہ کے معنی میں استعمال کیا ہے، مبالغے کے صیغے کے طور پر استعمال کیا ہے، جو عام اصطلاح ہے علماء جرح و تعدیل کی حسن الحدیث والی اس کے مطابق استعمال نہیں کیا۔ اس کی دوسری اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دے دیتا ہوں کہ امام ابو حاتم رازی نے جہاں امام شافعی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا تو وہاں ان کے لیے بھی لفظ استعمال کیا فقیہ البدن اور آگے کہا صدوق۔ تو جیسے وہاں امام شافعی کے لیے جنہوں نے صدوق استعمال کیا ہے وہ حسن الحدیث کے معنی میں نہیں کیا، وہ ان کے مبالغے کے صیغے کے طور پر استعمال کیا، تو ایسے ہی خطیب بغدادی نے بھی یہاں جو ان کو صدوق کہا تو یہ مبالغے کے صیغے کے طور پر کہا ہے، اعلیٰ درجے کے ثقہ کے معنی میں ان کو صدوق کہا ہے، نہ کہ حسن الحدیث کے معنی میں، نہ کہ ادنا درجے کے ثقہ کے معاملے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ جو خود حفاظ حدیث کے امام ہیں، انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے تذکرۃ الحفاظ کے نام سے حفاظ حدیث کے بارے میں، اس میں انہوں نے باقاعدہ امام قدوری کا ترجمہ بھی ذکر کیا، ان کا تعارف بھی ذکر کیا، انٹروڈکشن ان کا بھی انہوں نے اس کے اندر دیا ہے، اور انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ حافظ الحدیث تھے، یعنی یہ اعلیٰ درجے کے ثقہ تھے اور خود حافظ الحدیث بھی تھے، عام محدث نہیں تھے بلکہ حافظ الحدیث تھے۔ عام محدث سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے حافظ الحدیث۔ حافظ الحدیث کو بہت ساری حدیث کو اکثر احادیث سندن و متنن یاد ہوں اسے کہا جاتا ہے حافظ الحدیث۔ بعض لوگ ایک مخصوص فگر بھی دیتے ہیں لیکن وہ فگر جو ہے وہ محققین کے مطابق فگر ہونا ضروری نہیں ہے، اکثر احادیث جو ہے سندن و متنن یاد ہوں تو حافظ الحدیث کہلاتا ہے۔ یہ تو خطیب بغدادی نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ خطیب بغدادی کے علاوہ اور بہت سارے علماء نے کیا، جیسے کہ علامہ امام امیر کاتب اتقانی اطرازی جن کی ہدایت پر شرح غایت البیان بڑی مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ شیخ ابو الحسن القدوری رحمہ اللہ بحر زخار فی الفقہ، کہ یہ فقہ کے اندر بحر زخار ہیں، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہیں۔ پھر آگے کہا وَنَاهِيكَ مِنَ الدَّلَالَ عَلَى غَزَارَةِ عِلْمِهِ شَرْحُهُ لِمُخْتَصَرِ الْكَرْخِي رحمہ اللہ، ان کے غزارت علم پر، کثرت علم پر، وفور علم پر دلالت کرنے کے لیے ان کی ایک کتاب ہی کافی ہے، وہ بھاری ہے سب پر۔ کون سی؟ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح مختصر الکرخی، امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے جو مختصر ہے، جو ان کا رسالہ ہے، اس پر جو انہوں نے طویل شرح لکھی ہے 7 جلدوں کے اندر، وہ جو شرح 9 جلدوں کے اندر 9 مجلدات ہیں، شرح لمختصر الکرخی، یہ جو ہے کہتے ہیں فَإِذَا تَعْلَاتَهُ عَرَفْتَ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْفِقْهِ كَانَ عِنْدَ الْأَيُّوقِ لَا تَنَالُهُ يَدُ كُلِّ أَحَدٍ وَيَرْجِعُ طَرْفُ النَّاظِرِ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ كَلَالٍ وَرَمَدٍ۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ فقہ کے اندر ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ایوق ہے۔ ایوق کہتے ہیں سرخ ستارے کو، جو ثریا کے بعد ہوتا ہے، یعنی جس طرح محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ اوج ثریا پر فائز ہیں، تو ایسے ہی محاورتاً ایوق بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ثریا ستارے کے بعد جو ستارہ ایوق ستارے جیسا دور دراز اور بلند ہے، اسی طرح ان کا فقہ میں پایا علمی اتنا ہی بلند ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہر بندے کی دسترس ان کے علم تک نہیں، ان کی مہارت تک نہیں، ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا ان کے مقام کو، اور جو ان کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے تو جیسے کوئی دور دراز چیز کو دیکھے اور روشنی تیز آ رہی ہو تو آنکھ جو ہے وہ چندھیا جاتی ہے، تو ایسے ہی جو ان کے مقام مرتبے کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کی آنکھ چندھیا جاتی ہے، آنکھ اسے جھکانی پڑتی ہے۔ یہ اتنے بلند پایا امام ہیں، اتنے بلند پایا عالم ہیں۔ امام قرشی نے الجواہر المدیہ میں کہا کہ امام قدوری جو ہیں کان القدوری حسن العبارہ فی النظر جری اللسان مدیما لتلاوت القرآن، کہ امام قدوری جو ہے وہ نظر و فکر کے اندر جب کلام کرتے ہیں، یعنی جب اختلافی مسائل کے اندر کلام کرتے ہیں، فقہی اختلافیات، علم الخلافیات کے اندر، تو وہاں پر ان کی عبارت بہت عمدہ ہوتی ہے، اچھی عبارت استعمال کرتے ہیں، مختصر الفاظ بھی جو ہے ان کے عام فہم ہوتے ہیں، زیادہ مغلق نہیں ہوتے، زیادہ گنجلک اور پیچیدہ نہیں ہوتے، اور
دوسرا ادب کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ادب کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں، وہ ایسا کلمہ سخت کلمہ خشونت والے کلمات استعمال نہیں کرتے، لیکن جری اللسان اور یہ حق بات بیان کرنے کے اندر جری ہیں، بے باک ہیں، نڈر ہیں، کسی سے خوف نہیں کھاتے، حق بات بیان کرنے میں، حق کلمہ کہنے میں چوکتے نہیں۔ مدیماً لتلاوت القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہمیشہ کرتے تھے، یعنی اس کے اندر ان کے علم کی جو تعریف ہے وہ بھی آ گئی، ساتھ ان کے عمل کی تعریف بھی آ گئی کہ علم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ساتھ بھی آپ کا تعلق مضبوط تھا اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے فقہا کے ہاں بھی فوکسڈ تھا، اس کو بھی ترجیحات کی جو ان کی لسٹ تھی، پرائرٹی جو لسٹ تھی، اس کے اندر سب سے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ وہ قرآن ہی کو رکھتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں عظیم فقیہ ہیں لیکن مدیماً لتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت بہرحال ہمیشہ کرتے تھے۔ اور دوسرا ان کے اس حق گوئی کی تعریف بھی آگے کہ جری اللسان تھے، طلاقت لسانی ان کے اندر تھی، کشادہ روئی کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کرتے تھے اور کھل کے کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر کہا کانا اماماً بارعاً عالماً، امام تھے، بارع تھے، ماہر تھے، فوق تھے، دوسروں پر جو ہے وہ فوقیت رکھتے تھے، عالم تھے، سکہ ثبت تھے اور مناظر تھے، ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، علمی مناظرے آپ کے مشہور تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ خطیب بغدادی کے نے جس طرح آپ کا تذکرہ کیا، حافظ ابن کثیر نے جس طرح تذکرہ کیا، علامہ عبد القادر قرشی نے جس طرح تذکرہ کیا، امیر کاتب اتقانی نے جس طرح تذکرہ کیا، تو اسی طرح امام یوسف بن تغری بردی انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر امام قدوری کے لیے کہا کہ ان شأن هذا الامام قد تجاوز الحد فی العلم والزہد، کہ علم اور زہد میں امام قدوری رحمہ اللہ کا پایا تو بہت بلند تھا، حد سے تجاوز کر گئے تھے، علم کے اندر بھی علم بھی کثیر تھا اور جو زہد تھا وہ بھی آپ کا مضبوط تھا، تقوی پرہیزگاری بھی آپ کا مضبوط تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ جو علمی ڈیبیٹ کرتے تھے، علمی ڈیبیٹ میں آپ مشہور تھے، ابو طیب طبری شافعی رحمہ اللہ یہ بھی بڑے امام تھے، یہ اور دوسرے امام ابو حامد اسفرائینی رحمہ اللہ یہ بھی شافعی امام تھے بڑے، ان دونوں شافعی ائمہ کے ساتھ آپ کی علمی ڈیبیٹ چلتی رہتی تھی، علمی مناظرہ کرتے تھے، لیکن جو ہے بالکل احترام کو ملحوظ رکھ کر، علمی وقار کو ملحوظ رکھ کر تبادلہ خیالات ہوا کرتا تھا، علمی مناظرے ہوتے تھے جن کی کچھ تفصیلات بھی موجود ہیں کتب کے اندر۔ امام قدوری رحمہ اللہ کی جو کنیت ہے امام ابو الحسین، ابو الحسین آپ کی کنیت ہے، بعض لوگوں نے ابو الحسن لکھ دیا ہے لیکن یہ ابو الحسن کنیت جو بعض کتابوں میں لکھی ہے یہ غلط ہے، درست یہی ہے، راجح یہی ہے کہ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسین ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد بن محمد ہے۔ قدوری جو آپ کی نسبت ہے، یہ نسبت قدوری کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول تو یہ ہے بعض علماء کا کہ اس نسبت کی حقیقت معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قدوری جو ہے یہ نسبت ہے قدورہ سے یا قدور سے، اور یہ بغداد معلیٰ میں ایک محلہ تھا جس کا نام قدور تھا یا قدورہ تھا، اس نسبت سے آپ کو جو ہے وہ قدوری کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بغداد معلیٰ کے قریب جو ہے وہ ایک بستی تھی قدور یا قدورہ نام کی جس کی نسبت سے آپ کو قدوری کہا جاتا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قدوری جو آپ کو کہا جاتا ہے تو قدور اصل میں جمع ہے قدر کی، قدر کہتے ہیں ہانڈی کو، دیگچی کو، تو آپ یا آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی یا تو ہانڈی بنانے کا کام کرتا تھا یا ہانڈی بیچنے کا کام کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، جس کی نسبت سے ایک قدوری کی نسبت استعمال ہوتی ہے، آپ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور آپ کے والد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، آپ کے پیچھے بھی استعمال ہوتی ہے قدوری کی نسبت، قدوری آپ کو اس پر کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کے اندر کوئی اس کام سے تعلق رکھتا ہو، ہانڈی بنانے یا بیچنے سے، کیونکہ جو ہے وہ کتب کے اندر جہاں نام لکھا ہے تو آپ کا جزء حدیث ہے اس کے اندر ابن القدوری بھی لکھا ہے، یعنی قدوری کے بیٹے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پہلے سے نسبت چلی آ رہی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود کرتے ہوں، جیسا کہ حافظ سخاوی نے المقاصد الحسنہ کے اندر جہاں کلام کیا علم فی الصغر کالنقش فی الحجر یہ روایت پر، تو وہاں کہا کہ یہ عام قاعدہ ہے، لیکن بعض اوقات بعض علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے شروع میں نہیں بڑی عمر میں جا کر علم حاصل کرنا شروع کیا اور لوگوں پر فائق ہو گئے اور اللہ نے انہیں کمال دیا ہے، جن میں سے ایک امام کفال شافعی اور امام قدوری حنفی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہو سکتا ہے شروع میں آپ ابتدائی عمر میں ایسا کوئی کام کرتے ہوں جس کی وجہ سے نسبت لگی ہو قدوری، باقی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ بغدادی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، بغداد ہی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، بغداد ہی میں آپ نے زندگی گزاری ہے، بغداد ہی میں آپ کا وصال ہوا ہے 5 رجب اور ایک قول کے مطابق 15 رجب کو، آپ بغداد ہی میں اور آپ کا مدار ہے، اور بغداد سے باہر آپ کا کوئی سفر کا تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ بغداد خود ہی خیر منارہ علم اور قبلہ علماء تھا، کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو وہاں آپ نے خوب بھرپور علم حاصل کیا۔ حنفی آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، فقہ حنفی سے آپ کا تعلق ہے۔ اب امام قدوری رحمہ اللہ کے جو ہے وہ کہ بعض کتب کے تذکرے
تذکرے کی طرف ہم آتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی یہ کتاب مختصر القدوری ہے، اس پہ الگ سے بھی ہم ایک ایپیسوڈ کریں گے جس میں اس کی تفصیلات دیں گے۔ آپ کے کریڈٹ پر بہت ساری کتابیں ہیں، بہت آپ نے علمی کام کیا ہے، ان میں سے چند کتابیں ہی ہم تک پہنچ سکی ہیں، تو ان میں سے میں چند مخصوص منتخب مطبوعہ کتابوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ 5 کتابیں ہیں جو آپ کی چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک کتاب آپ کی حدیث پر ہے، جز القدوری کے نام سے، یہ میرے ہاتھ میں ہماری میز کی زینت ہے۔ اس میں آپ نے 23 احادیث بیان کی ہیں اپنی سند کے ساتھ، اپنے سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے ساتھ 23 روایات بیان کی ہیں، اور علو سند کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آپ نے تالیف فرمایا تھا رسالہ۔ جز القدوری کے نام سے بھی چھپا ہوا ہے، دار اروقہ نے شائع کیا ہے، اور جزء فیہ من حدیث الامام القدوری کے نام سے بھی چھپا ہے، دارالسالح نے شائع کیا ہے۔ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ اروقہ والا چھاپا ہے، ان کا مطبوع نسخہ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، التجرید کے نام سے، اور یہ جو چھپی ہے الموسوعۃ الفقہیہ المقارنہ التجرید کے نام سے، پورا نام اس کا یہ رکھا گیا ہے۔ ویسے آپ نے جو نام رکھا تھا وہ التجرید ہے، اور مشہور یہ پورے اسی نام سے ہے، لیکن پورا نام جو شائع کرنے والوں نے، ناشرین نے ذکر کیا وہ کیا الموسوعہ الفقہیہ المقارنہ التجرید، یعنی نام تو التجرید ہی ہے، الموسوعہ الفقہیہ المقارنہ جو ہے وہ وصف ہے، اس کی وصف ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اوپر بطور وصف یہ نام ذکر کیا ہے اوپر۔ یہ دارالسلام نے شائع کی ہے 12 مجلدات کے اندر، 12 والیومز کے اندر۔ علم الخلافیات پہ بہترین کارنامہ ہے آپ کا، شاہکار ہے۔ 2 مذہبوں یعنی فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین جو اختلاف ہے، اس میں آپ نے دونوں کو تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ پہلے فقہ حنفی کا قول ذکر کرتے ہیں اور ان کی دلیل ذکر کرتے ہیں، پھر فقہ شافعی قول ذکر کرتے ہیں، ان کی دلیل ذکر کرتے ہیں، پھر جو حنفیہ کے دلائل کے شافعیہ نے جو جواب دیے ہیں، جو اعتراض کیے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، پھر ان کا مناقشہ کرتے ہیں، شافعیہ کے دلائل کا جواب دیتے ہیں، اور انتہائی احترام ادب الاختلاف کو ملوز رکھتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ جو لوگ فقہ مقارن سے دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی تقابلی جائزہ فقہوں کا لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ خاصے کی چیز ہے۔ ویسے تو بالعموم فقہ اسلامی اور فقہ حنفی سے جو لوگ متعلق ہیں ان کے لیے بہترین کتاب ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب سے ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی فقہی مکاتب فکر ہیں چاروں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ ایک ہی دریا کی نہریں ہیں، ان کا آپس میں یہ انٹر لنک ہیں، علم اور اسلام کا رشتہ ہے، اس رشتے سے یہ انٹر لنک ہیں، اور کوئی بھی بے دلیل نہیں ہے، سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، اور سارے اپنی اپنی جگہ حق ہیں۔ اور یہ کتاب پڑھنے سے بات بالکل واضح ہوتی ہے، شاندار کارنامہ امام قدوری کا، لائق مطالعہ ضرور پڑھنا چاہیے، بالخصوص فقہ حنفی کے طلباء کو بھی، اساتذہ کو بھی، مفتیان کرام کو بھی، اور جو فقہ مقارن سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ کی ایک کتاب ہمیں نظر آتی ہے، کتاب التقریب فی مسائل الخلاف بین الاصحاب مع ادلتھا، دار الریاحین نے شائع کی ہے، 2 جلدوں کے اندر، 2 والیومز ہیں۔ اس کے اندر آپ نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے شاگردوں کے مابین جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو بیان کی ہے، دلائل کے ساتھ سب کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں، اور کبھی ترجیح دیتے ہیں، کبھی ترجیح نہیں دیتے، اکثر ویسے آپ اس کے اندر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں، وجہ ترجیح بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے 2 الگ الگ کتابیں لکھی تھی، ایک لکھی تھی التقریب، اس میں صرف اقوال ذکر کیے تھے امام اعظم حنیفہ اور اصحاب کے دلائل نہیں کیے تھے، پھر اسے التقریب الاول کہا جاتا ہے ممتاز کرنے کے لیے۔ دوسری جو آپ نے لکھی ہے، اس کو التقریب الثانی کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے پہلے والی لکھ کر دلائل کا اضافہ کر دیا۔ تو یہ چھپی ہے کتاب التقریب فی مسائل الخلاف بین الاصحاب مع ادلتھا، ہماری میز کی زینت ہے، یہ بھی بہت شاندار کتاب ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے شرح مختصر الکرخی کے نام سے، یہ دار اسفار نے شائع کی ہے کویت نے، 9 مجلدات میں، جس کا پہلے ذکر بھی آئے، بھی انتہائی شاندار اور عمدہ کتاب ہے، اس سے آپ کی فقہ اور اصول فقہ پہ مہارت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے، بہت شاندار، ہماری میز کی زینت ہے۔ یہ کتاب بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، میز پہ رکھی ہوئی ہے، شرح مختصر الکرخی۔ پھر آپ کی ایک کتاب ہے جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، کتاب کا نام ہے مختصر القدوری فی الفقہ الحنفی، اور یہ کتاب الکتاب کے نام سے ہی مشہور ہے۔ جیسے نحو کے اندر جب الکتاب کہا جائے تو سیبویہ کی کتاب مراد ہوتی ہے، فقہ میں جب الکتاب کہا جائے تو مراد امام قدوری کی یہ کتاب ہوتی ہے۔ اس کتاب کو قبول عام حاصل ہوا ہے، شورائے آفاق کتاب ہے یہ آپ کی، اور اس کتاب کی بہت زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں، 100 سے زائد کام علماء نے اس پر کام کیا ہے، الگ الگ انداز پر، کسی نے اس کی شرح لکھی ہے، کسی نے اس کی تلخیص کی ہے، کسی نے اس کی احادیث کی تخریج کی ہے، کسی نے اس کو نظم کیا ہے، کسی نے اس پہ جو شبہات اعتراض وارد ہوتے ہیں ان کے جواب دیے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اس کو حفظ کیا کرتے تھے۔ حافظ سخاوی نے ضوء اللامع کے اندر 40 سے زائد ان اصحاب کا ذکر کیا ہے کہ جو اس کتاب کے حافظ تھے، جنہوں نے اس کو حفظ کر رکھا تھا۔ تو شاندار کتاب ہے مختصر القدوری، الکتاب فقہ کی دنیا میں اسے کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی اگر
نیک صالح استاد کے پاس اسے پڑھے تو اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ امام زاہد کوثری کے شاگرد احمد خیری کہتے ہیں میں نے امام زاہد کوثری کے پاس اسی نیت سے یہ پڑھی کہ وہ نیک صالح ہیں، تو واقعی اس کے بعد میرا تجربہ ہے میرے رزق کے اندر ایسی فراوانی ہوئی کہ جس کا مجھے پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ اس کتاب کے اندر جو مسائل فقہیہ ہیں تقریباً 12,000 مسائل فقہیہ امام قدوری نے بیان کیے ہیں۔ تو امام قدوری کی جو مختصر کتابیں ہیں یہ بھی سبحان اللہ شاندار جاندار، اور جو آپ کی تفصیلی کتابیں ہیں ضخیم کتابیں ہیں یہ بھی شاندار جاندار۔ اللہ تبارک و تعالی امام قدوری رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔